बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 सितंबर मंगल के दिन का दूसरा व्लॉग और बड़ी अहम और काफ़ी सारी खबरें हैं आपके सामने रखता हूं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई, लेकिन अडयाला के बाहर दफ़ा 804 थी। अली मीन गंडापुर भी खान की बहनों के साथ आज भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की क़यादत एक पेज पर नज़र आ रही थी और पेशावर जलसा लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू भी हुई अलीमा खान से। और महमूद अचकज़ई की आज अफगानिस्तान से बड़े अहम मुज़ाकरात भी शुरू हुए। खान के ट्वीट्स पर FIA की दौड़ें लगी, खान से तफ्तीश करने अडयाला पहुँच गए और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तबले जंग आज बच गया। एक बागी जज को रोका गया और दूसरे के मामला, ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अहम तरीन शख्सियत को जो ओहदे से हटाया गया, क्या असरात होंगे। पाकिस्तानी नौजवानों की भी जो मुहिम 20 सितंबर सिलसिला अजान से जो शुरू हो रहा है, इनकलाब का आगाज़ है। गुड बाय हाफिज़, क्या हकीकत है या उम्मीद है, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। अमीर कतर से आज मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा कतर से मुलाकात हुई आसिम मुनीर साहब की। वज़ीर ख़ारजा की आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ अब 21 तारीख को अमेरिका में जनरल असम्बली में शहबाज शरीफ के साथ, और बरतानिया में ओवरसीज़ कन्वेंशन की भी अवाम की मकबूलियत के लिए आर्मी चीफ को बुलाया जा रहा है। और शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से 25 तारीख को मुलाकात में अहम फैसले। सऊदी अरब का दौरा भी कल से शुरू, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें, और क्या फील्ड मार्शल को ओहदा दिलवा के जान छुड़ाई जाएगी। सारे मामलात क्या है, मैं तफसील इस पर बात करता हूँ। अली मीन गंडापुर जो आज सूबाई वज़रा को अरकान असम्बली को लेकर अडयाला जेल दूसरे दिन भी पहुँचे। अच्छा पावरफुल शो था, मानना पड़ेगा। पंजाब से भी गाड़ियों के पूरे काफ़िले थे और उम्मीद तो ये थी कि यहाँ आज अडयाला जेल के बाहर ये धरने का ऐलान करेंगे और बैठ जाएंगे जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कल हो, आज ये कर्नल साहब को धमकियाँ ज़रूर दे रहे थे। अली मीन से सवाल पूछ रहे थे लोग वहाँ के, खान की रिहाई के लिए क्या कोशिश की, तो वो कह रहे थे मेरी तो ज़िंदगी का कोई दिन ही ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने खान की रिहाई के लिए कोशिश ना की हो। और वो कर रहे हैं मुज़ाकरात की, मुफाहमत की, दरमियानी रास्ते की, खान को मनाने की, समझाने की। लेकिन इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान की बात इन्होंने नहीं मानी। कसूर इनका सिर्फ ये है कि इमरान खान की बातें नहीं मानते, बाकी सारी बातें आप इनकी मान लें जो ये कह रहे हैं। अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, ये आज एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे थे, तो मुलाकात का रास्ता खोलें। अब उसमें तो जाहिर है मुलाकात का रास्ता बैरिस्टर सैफ खुलवा सकते हैं। ये कह रहे थे हमारे नाम लिस्ट में नहीं, लेकिन बहनों से मिलने दें। अब अली मीन गंडापुर साहब को सोचना चाहिए कि इस वक्त इनके मामलात क्यों तय नहीं हो रहे। ये इमरान खान की बातें ज़ाहिर है तस्लीम नहीं करते, वरना दरवाजे अडयाला के खुल जाते थे इनके लिए। अफगानिस्तान का मामला है, मादनी वसाइल का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा का बजट का मामला है, तहरीक इंसाफ का जलसा है, एहतजाज, बहुत से अहकामात हैं। अब इमरान खान से मुलाकात इनकी होगी तो उसके बाद ज़ाहिर है बहुत कुछ होगा। एस्टेब्लिशमेंट तो उन्होंने साफ इन्होंने कहा हुआ है कि खान से आपकी मुलाकात नहीं होने देंगे। ये मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ। ये अवाम के दबाव में वहाँ हाज़िरी लगवाने आ रहे हैं, लेकिन चलें यहाँ धरना अगर दे दें तो फिर शायद कुछ दबाव में इजाफा होगा, या सुप्रीम कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ाएं कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। पंजाब के भी रहनुमा सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा और सूबाई असम्बलियों के लोग भी 85% वहाँ अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। जनूबी पंजाब से अब्बासी भी थे सेनेटर जो हैं, और फैसल जावेद भी थे, आज़म स्वाति भी थे, इंतज़ार पंजोता ने भी लाहौर में, उसके भाई ने वकला ने आज काफ़ी नारेबाजी की हुई थी। लेकिन अडयाला जेल में देखिए आज FIA की टीम भी पहुँची हुई थी। ये इमरान खान से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश करने। ये जो अभी आपने ताबड़तोड़ इमरान खान की ट्वीट्स देखी हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी सख्त तकलीफ़। ज़ाहिर है खान सीधा नाम लेते हैं आर्मी चीफ का, जनरल आसिम मुनीर साहब का, कि ये मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ है, जंगल के बादशाह हैं, और इलेक्शन से लेकर हर मामले में इमरान खान बराह रास्त नाम लेते हैं। और अलीमा खान ने तो ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक आज बड़ा तंज़िया और ज़बरदस्त जवाब दिया कि ये ट्विटर अकाउंट जेल में अगर ये कहते हैं कि इमरान खान 3310 फ़ोन पे चलाते हैं तो फिर कर्नल ही चलाता होगा। ज़ाहिर है 3310 वही ऑपरेट कर सकते हैं और तो कोई नहीं। अब इमरान खान ने देखे जो अदलिया के जजेस को हिम्मत देने की कोशिश की, उसके असरात आज नज़र आए हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तबले जंग जो बचा, ये जंग का असल मैदान, ये जगह जगह आपको मुज़ाहमत नज़र ज़रूर आएगी। देखिए ये जो तबले जंग 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है असल में, ये अफरीदी और डोगर कोर्ट तो सिर्फ बेनिफिशरी हैं। जज बाबर सत्तार ने जो आज 99 सफ़ात का फ़ैसला दिया, जिसमें PTA के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड जो हैं हफीज़ुर रहमान साहब, उनकी तैनाती का गैर कानूनी अमल के कानून का खिलवाड़ किया गया और उन्हें बरतरफ किया, उसकी जवाबी कार्रवाई तो ज़ाहिर चेयरमैन PTA ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। जो डोगर साहब के पास ही जाएगी और शायद उसे आज ही बहाल भी ना कर दें कहीं वरना तो लोगों का ईमान उठ जाना है डोगर कोर्ट से। लेकिन ये फिरौनियत की निशानी भी है। अब जज बाबर सत्तार ने अलबत्ता अपना काम आज कर दिया है। ये 12 जमात पास हवलदार, और माफ़ कीजिएगा जो मेजर जनरल साहब हैं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया की माँ बहनें की हुई थी, फायर वॉल लगा के, ट्विटर बंद करके, सोशल मीडिया अकाउंट बंद। ये सारा मामला PTA की तरफ से ज़ाहिर है। ये सारी वारदातें, सारी कारस्तानी जो एमल वली ने अभी कुछ दिन पहले ने
آئینہ بھی دکھایا تھا. بہرحال یہ جو طبل جنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی بابر ستار جو جج ہیں ان کے خلاف امریکی شہریت کا یا ان کی کوئی جائیداد کا بیرون ملک میں کوئی ان کا ماضی کا کوئی ڈرائیونگ مطلب ایکسیڈنٹ, کسی رشتہ دار یا جائیداد یا کوئی بے نامی بجلی گیس کے بل, کوئی ٹیکس کا معاملہ, کوئی اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ, کوئی پرانا کلپ ریاستی دہشت گردی, کچھ نہ کچھ ابھی آپ کو بنتا ہوا ضرور نظر آئے گا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. عدلیہ کو قابو کرنے کا لندن پلان کے بعد آپ کو یاد اسٹیبلشمنٹ نے تہیہ کیا ہوا تھا, جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر بندیال کو اس وقت قابو کر لیا تھا 90 دن میں انتخابات نہیں جو ہوئے. پھر عدم اعتماد کی رات عدالتیں بھی کھلوا لی تھی انہوں نے. پاکستان کی عدلیہ میں ججز کی اتنی بڑی لیکن پھر بھی تعداد موجود ہے جو ہائی کورٹ سے لے کے لوور کورٹ سے غلط فیصلے نہیں دیتے تھے, ان کی باتیں نہیں مانتے تھے. انہوں نے ایک ایک کر کے ان ججز کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ابھی جو آپ کو یاد ہوگا بلکہ مریم نواز کا جلسہ تھا ایک ترازو کے پلڑے برابر کرنے کا, اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کو استعفے دے کے مجبور کیا گیا. یہ پہلے دو تھے سپریم کورٹ سے, پھر قاضی فائز کا راستہ بنا. پھر عدلیہ کی تاریخ میں ایسے ایسے گھنونے اور بدنام زمانہ فیصلے ہوئے کہ جسٹس منیر اور مولوی مشتاق کی روح بھی شرما گئی ان سے کہ عدالتوں کو باقاعدہ ریڈ لائٹ کا درجہ دے دیا گیا. ججز باقاعدہ دلالی کر رہے ہیں. یہ جو جج حق اور سچ کے راستے پہ ہیں انہیں چن چن کر الگ کیا. 27ویں ترمیم سے پہلے دیکھیں ان کا جو اصل مقصد یہی تھا نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ججز نے خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں خط لکھا. آپ ذرا تفصیل سے دیکھیں. جسٹس ارباب طاہر یہ شکار ہو چکے ہیں ان کا. میاں گل حسن کو سپریم کورٹ لے گئے ہیں. طارق جہانگیری ان کی 40 سالہ پرانا ڈگری کا کیس لگا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن میں اصلی فارم 45 مانگ لیے تھے. وہ ایک فیصلہ ہی الیکشن اڑانے کے لیے کافی تھا. انہوں نے اس کے بعد طارق محمود جہانگیری پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اسے چیف جسٹس بننے کی آفر بھی کی تھی ڈوگر سے پہلے, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. اس کے بعد پھر طارق محمود جہانگیری کو یہ انتخابات کے تمام کیسز پر کی وجہ سے ڈگری کا فیصلہ آنے تک اب روک دیا گیا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح حکم گیا, تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سٹنگ جج کو کام سے ایسے روکا جائے. اسلام آباد بار کونسل اس پر خیر بہرحال کل ہڑتال کا اعلان کر رہی ہے اور وہ اور بھی مزید معاملات کر, لیکن جسٹس اس کے ساتھ سمن رفت صاحبہ جو ہے ان کی انتظامی دیکھے کارروائیاں جو ہوئیں, اختیارات محدود کیے گئے, ان سے کمیٹیاں چھین لیں. بابر ستار کا امریکی شہریت کا معاملہ اٹھایا گیا. محسن اختر کیانی کے نام پر انہوں نے آمدنی سے زیادہ اثاثے بنانے کا ریفرنس دائر کیا کہ جن کے نام پہ بینامی پلاٹ ہیں, گھر ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ہے عہدے سے معطل کرنے کا, اور بار کونسلز وغیرہ اس پہ بڑا دباؤ ڈالتے رہے. جسٹس سمن رفت کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں تھیں یہ ایمان مزاری کے ہراسمنٹ کیس میں سے الگ کیا گیا, کمیٹیوں کی صدارتوں سے ہٹایا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق جو ہے ڈاکٹر عافیہ کا کیس سن رہے تھے, ان سے وہ کیس چھینا گیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے وہ بھی چھین لیا. توہین عدالت کی جو پارلیمنٹ اور شہباز شریف پر انہوں نے کارروائی کرنی تھی وہ بھی چھین لی. ان تمام ججز نے خط لکھا تھا کہ یہ سارا معاملہ اس وقت خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہیں, ISI کر رہی ہیں. اس کے بدلے میں پھر ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے اس طرح منصور علی شاہ کو پہلے چیف جسٹس بننے نہیں دیا, یا آفریدی کو ناجائز طریقے سے تیسرے نمبر پر اٹھا کے لے آئے 26ویں ترمیم میں. اس کے بعد چیف جسٹس بنایا, وہ امین الدین کو آئینی چیف بنایا, اور اس کے بعد ان تمام اہم کمیٹیوں سے بھی منصور علی شاہ کو نکالا. سپریم کورٹ کے بھی وہ عائشہ ملک صاحبہ ہیں, ان پر تو باقاعدہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا جسے ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا ہے. اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. اسی طرح ایمان مزاری جو وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہے بھی اسلام آباد بار کونسل میں ایڈوکیٹ ہے ایک عدنان اقبال نامی, اس نے ان کا لائسنس منسوخ کرنے کی درخواست دے دی کہ یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ان کا لائسنس منسوخ کریں. یعنی ججز کے بعد وکلا کو بھی نشانہ بنایا گیا. اب بہرحال یہ چیزیں تو آپ کو بتانا ضروری تھی, یاد کریے میں نے تھوڑی سی. ابھی افغانستان میں آپریشن میں جو حملہ ہے اور خیبر پختونخوا کے معاملات, اس میں محمود اچکزئی کی آج افغانستان کے جو اسلام آباد میں سفیر ہیں سردار احمد شکیب, اس سے بڑی اہم ملاقات ہوئی. اس میں اراکین قومی اسمبلی بھی تھے. خان کا خصوصی پیغام پہنچایا گیا, اور محمود اچکزئی کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے وہ افغانستان کا سرکاری دورہ بھی کرنے جا رہا ہے. اور یہ افغانستان سے دیکھو جو جڑا ہوا معاملہ ہے, اسی طرح سمجھیں یہ آپریشن بڑا اہم معاملہ ہے. اس وقت جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا, بنایا ہے خود. جنرل باجوہ نے جب افغانستان سے کالعدم تنظیموں کو لا کے یہاں بسایا, وہ منصوبہ تھا اس کا کہ اسے لگ رہا تھا اس کی ایکسٹینشن ہوگی, خان کی حکومت سے ایکسٹینشن لے لے گا, اور جنرل فیض اس وقت افغانستان میں جو حکومت بنا چکا تھا یہ اسے ہٹا کے جنرل ندیم انجم کو لگا رہا تھا. افغانستان میں ان لوگوں کو جو افغان انخلا کے بعد فارغ بیٹھے تھے انہیں پاکستان میں بسانے کا منصوبہ, تاکہ یہاں ماحول بنا کے آپریشن کا آغاز کریں. اس سازش کو مراد سعید نے عوام کے سامنے رکھ دیا تھا. رانا ثناء اللہ سمیت یہ سب لوگ تردید کرتے رہے جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, لیکن وہ بعد میں سب کچھ سچ نکلا. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی نہیں, لیکن ڈالروں کے لیے جو آپریشن, کیونکہ اصل آمدنی ڈالر ہے, اب یہ معاملہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ہاتھ چلا گیا. وہ فالس فلیگ آپریشن جس طرح آپ کو پتہ ہوتے ہیں, آپ جس طرح بھی آپ نے قطر میں بھی دیکھا ہے باقاعدہ حملہ ہوا, امریکہ نے اطلاع دی, قطر کے لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور پھر انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے.
اس کا قطر کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اسی طرح عرب لیگ میں بھی دیکھیں, وہاں پھر اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی واردات کر دی. تو اب جو 9 مئی میں بھی اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس آپ کو یاد ہوگا, سیکورٹی ہٹائی گئی, کیمرے سارے ہٹا لیے گئے, سارے کا سارا علاقہ خالی چھوڑ کے وہاں پہ لوگوں کو جانے دیا گیا اور نامعلوم لوگ شامل کروائے گئے. کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کروایا گیا تھا کہ جواز بنے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اب یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے اور خیبر پختونخوا کا, یہاں بھی اسی طرح لوگوں کو بسا کے ایک بڑی واردات, ڈالروں کی جنگ, تاکہ کہیں نہ کہیں سے آمدنی ہو, کہیں اور سے پیسے نہیں مل رہے, یہ یاد رکھیں. اس پہ سابق DGI ندیم انجم کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے, جس نے کہا تھا ہماری مرضی کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. یعنی یہ لوگ ان کی باقاعدہ مرضی سے آئے ہوئے ہیں تاکہ یہاں شر پسندی کر کے, دہشت گردی کر کے نکل جائیں اور آپریشن کے حالات بنائیں. اب خان کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک دفعہ یہ معاملہ شروع ہوگا تو یہ جنگ پھر دہائیوں تک چلتی رہے گی. اس میں پھر پنجاب بھی نہیں بچے گا. عمران خان نے دیکھیں جس طرح یہ ان کو بتایا نا, افغان باشندوں کو یہاں جس طرح ذلیل کر کے نکال رہے تھے کیونکہ نفرت بڑھانا چاہ رہے تھے, کوئی ریئیکشن آئے. عمران خان اس معاملے کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے آرمی چیف نے تو چلے جانا ہے کچھ عرصے کے بعد, نومبر میں جائیں یا جنوری میں جائیں, ان کی تو رخصتی ہوگی. لیکن اب یہ جو معاملہ اگلی دہائیوں تک چلتا رہے گا, وہ آگ ختم نہیں ہوگی جو ابھی بھی بلوچستان اور KP میں جل رہی ہے. اور خان پاکستان کو بچانا چاہتا ہے, اس لیے یہ معاملہ انتہائی اہم ہے. خارجہ پالیسی میں عمران خان کی یہ وہی سوچ ہے جو امریکہ کو 20 سال کے بعد سمجھ آئی ہے. تو اس لیے خارجہ پالیسی میں تو دیکھیں انہوں نے بڑی تباہی پھیری ہے, بڑی تباہی پھیری ہے. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ جو سوالات چل رہے ہیں, ٹرینڈ چل رہا ہے گڈ بائی حافظ, تو پاکستانی سوچنے پر مجبور ہیں, سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ امید ہے, امکان ہے, یا حقیقت ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. ان 15 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا, نومبر کے 15 دنوں میں. قانونی سیاسی بنیادوں پہ تو ظاہر ہے یہ کام ان کے حق میں ہے, لیکن پاکستان کے حالات اگر آپ دیکھیں, انہوں نے آرمی ایکٹ میں تو ترمیم منظور کی ہوئی ہے, نوٹیفیکیشن کی اس پہ ضرورت ہے, حکومت کا تو دعویٰ ہے نہیں ضرورت, لیکن نوٹیفیکیشن کی ضرورت ضرور ہے. اب بیرونی دنیا اور اندرونی پاکستان کے حالات دیکھیں تو عدم استحکام اس لیول پہ ہے, سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام کے 90% مقبولیت رکھنے والا عمران خان جیل میں ہے. پاکستان کے الیکشن پوری دنیا میں غیر قانونی الیکشن قرار دیے جا چکے. کامن ویلتھ کی لیک رپورٹ آپ نے پڑھ لی, اس مہینے وہ پوری رپورٹ بھی آ جائے گی. امریکہ میں اسے باقاعدہ ان الیکشنز کو تسلیم نہیں کیا گیا, 368 اراکین نے وہاں حکومت کو ناجائز قرار دیا. ابھی بھی ایک بل آج بھی امریکہ سے آیا جو پابندیوں اور سفر کی قدغن لگانے تک کے معاملات ہیں. روزانہ کانگریس میں بل آ رہے ہیں. اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ پھر ادارے کے اندر بھی جو معاملات ہیں, بہت سارے لوگوں کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے, ترقی کا رک جاتی ہے, پوسٹنگس رک جاتی ہیں. تو بلا شبہ طاقت ان کی بظاہر آپ کو مضبوط نظر آئے, لیکن آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو آرمی چیف کے پاس وہ طاقت نہیں ہے اس وقت جو ایوب خان کے پاس تھی. وہ فیلڈ مارشل بھی تھا, صدر بھی تھا. مشرف کے پاس جو طاقت تھی 3 عہدے تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھا, صدر بھی تھا, آرمی چیف بھی تھا, عدالتیں, سینٹ, سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا. جنرل ضیاء الحق کے پاس بھی سب کچھ تھا. مطلق العنان اپنے آپ کو کہتا تھا میری کرسی کہتا تھا. اکثر و بیشتر طاقت نظر آتی ہے جو ناقابل شکست نظر آتے ہیں, چاہے یہ جرنیل ہوں یا سوویت یونین, روم ہو, برطانوی راج, یہ سارے ختم ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک چھوٹا سا فیصلہ, ایک احتجاج, ایک عدلیہ کا جج سب کچھ بدل دیتا ہے. اس وقت تو دیکھیں آرمی چیف قطر کے آج اہم ملاقات ان کی وزیر دفاع سے, جو ابھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو قطر سے مل کے گیا ہے. پھر 18 ستمبر کو یہ جا رہے ہیں برطانیہ, اور 21 تاریخ کو وہاں جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہے. برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے کنونشن کر کے مقبولیت بھی چیک کرنا چاہتے ہیں, اس کا بھی گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. لیکن اصل ملاقات جو ہے وہ 25 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف کی ابھی نظر آ رہی ہے کہ گارنٹیوں کا معاملہ, آرمی چیف کو مڈل ایسٹ میں ایک نیا راحیل شریف بنانے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عہدہ قبول کریں یا نہ کریں, یہ وہاں جائیں نہ جائیں. تو یہ ساری معاملہ امید میں کہا جا سکتا ہے, لیکن ابھی ان کو یہ پتہ کہ حالات اچھے نہیں ہیں. بیرونی دنیا میں دیکھیں جو بھرپور یہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں, یا تو وہ اپنی صدارت کی طرف جائیں, تو یا پھر کیونکہ فیلڈ مارشل کے بعد وہی بڑا عہدہ, یا پھر وہ مڈل ایسٹ میں راحیل شریف کی طرح ایک بڑا عہدہ عرب دنیا میں لے لیں. انہیں مل بھی جائے گا. فیس سیونگ, سیف ایگزٹ, پاکستان کا فائدہ, یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور یہی چیزیں ان میٹنگز میں اب ظاہر ہے ڈسکس ہونی چاہیے. عرب دنیا میں, ایران کے ساتھ, اقوام متحدہ میں, ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس, جہاں ریاست کے سربراہ, وزیر دفاع یا وزیر خارجہ جاتے ہیں, آرمی چیف ان تمام معاملات میں آپ کو فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ یا تو آئینی عہدہ نکالنا پڑے گا یا براہ راست صدارت. اب چونکہ نواز شریف نے بھی گیم پھنسائی ہوئی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ایکسٹینشن کے وقت پر نواز شریف کا لندن بھاگ جانا, ٹرمپ وہاں موجود ہو, DGI وہاں موجود ہوں, شہباز شریف اور آرمی چیف وہاں 18 ستمبر کو جا رہے ہوں, تو یہ سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ, جیسے میں نے کہا نا, پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو یہ وزیر خزانہ, وزیر تجارت, وزیر خارجہ کے طور پر ملک نہیں سنبھال سکی. معیشت کے حالات اس قدر بگڑ گئے, 78 سال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی نچلی سطح پر حالات نہیں پہنچے کہ جہاں ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ کے چلی جائیں, سرمایہ کاری زیرو پہ آ جائے بالکل, ہر ادارہ کرکٹ سے لے کے اسٹیل مل, PIA, سب کچھ خسارے میں.
تباہی اور بربادی حکومت خود مانتی ہے کہ 30 سال ہم پیچھے چلے گئے، پھر سیلاب الگ، تباہی بربادی، مہنگائی، جو بے روزگاری ہے، تو عدم استحکام، خان جیسا بندہ جیل میں، اور عدلیہ کے حالات آپ کو پتہ ہیں، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، امن و امان کے حالات میں 2 صوبے جل رہے ہیں، ہندوستان دیکھے پانی بند کر کے بیٹھا ہوا، کبھی وہ زیادہ چھوڑ دیتا ہے، پھر چین یہاں سے سی پیک رول آؤٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو یہ جو تصاویر اور ویڈیو کی حد تک تو بیانیہ ان کا موجود ہے، لیکن اعداد و شمار میں واردات کر سکتے، لیکن ملک نہیں چل رہا۔ یہ نومبر میں جائیں یا جنوری میں جائیں، جانا ان کا ٹھہرا ہوا ہے۔ اب حالات نے پلٹا کھانا ہے، کوئی ایک واقعہ ٹریگر ہونا ہے، لوازمات سارے پورے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، یہ جتنی مرضی طاقت دکھا دیں، نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، اور یہ ان کے نجی محفلوں میں تمام وزراء مانتے ہیں۔ آن ریکارڈ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ صرف بیانیہ جو بنایا جائے، جیسے توشہ خانہ مثلاً، جس میں پاکستان میں سارا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے ٹی شرٹ واپس کر دیا، مریم نواز نے جائے نماز واپس کر دی، آصف زرداری نے لیڈی سوٹ، شہباز شریف نے الیکٹرک گاڑی توشہ خانہ میں جمع کروا دی، جو عام دنیا میں کوئی چلاتے ہی نہیں ہم لوگ۔ اب یہ اصل تحفے جو ہیں، جائیدادیں آذربائیجان سے لے کے یورپ تک، ہیرے جواہرات کے سیٹ، تلواریں، بندوقیں، سونے کی BMW گاڑیاں، مرسیڈیزیں، یہ انڈر گارمنٹس اور تھرتھراٹ والے کھلونے، یہ آپ کو اس میں شامل نظر نہیں آئے گا۔ توشہ خانہ میں یہ کبھی جمع نہیں کرایا، یہ ریکارڈ کا بلکہ حصہ ہی نہیں بنایا جاتا۔ اب اس صورتحال میں پاکستانیوں کے پاس آپشن کیا بچتی ہے، یہ سوال ہے۔ عوام کو اکٹھا کرنا، احتجاج کرنا۔ 20 ستمبر جو اذان کا سلسلہ، دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ مجھے یاد آ گئی بات، ماضی میں صاحبزادہ حامد نے جب یہ علامہ ناصر عباس نے یہ میٹنگ میں بات رکھی تھی تو وہ مخالفت ہوتی رہی، مذاق اڑتا رہا۔ ان لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے اکاؤنٹ سے، آفیشیل اکاؤنٹ سے ویڈیو پیغامات دیں اس کمپین کی، عوام کو جد و جہد کی طرف، پرامن معاملات کی طرف لائیں۔ علی مین گنڈا پور ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کریں 20 ستمبر کو کہ لوگ اپنے گھروں سے چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دیں۔ یہ جو احتجاجی تحریک کا سلسلہ ہے، اس میں اپنی کنٹریبیوشن کریں۔ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب PNA کی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، تو ترکی، فلسطین، کشمیر، ایران کا تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن پاکستان کے اندر اذان کے بعد وہ تحریک بڑے پیمانے پر گئی تھی، ہڑتالیں، جلسے، جلوس، مظاہرے ہوئے اور بھٹو کو چھوڑنی پڑی حکومت۔ اب رات کے وقت اس وقت جب اذانیں ہوتی تھی تو حکومت پر دباؤ پڑتا۔ یہ آپ کا ایسا احتجاجی ہتھیار ہے کہ حدیث شریف ہے اس پہ، دیکھیں کہ اذان جب دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے کہ وہ اذان نہ سن سکے، اقامت دیجیے تب بھی بھاگتا ہے، نماز کے وقت واقع دلوں میں وسوسے ضرور ڈالتا ہے۔ اذان اتنا طاقتور اعلان ہے کہ شیطان کو بھاگنے کا مجبور کرتا ہے، اور آپ کا تو مقابلہ ہی ابلیس کے لونڈوں سے ہے، یزیدیوں سے ہے، جن کی غلاظت ابھی ڈیٹنگ پروگرام میڈیا میں دیکھ لیں، ہندوستان کے بگ باس یا مغربی دنیا کے بگ برادر کی طرح۔ کچھ دنوں بعد تو یہ کوئی عشق کھڑا یا کوئی نیا اس طرح کا مارننگ شو میں ہم جنس پرستوں کی شادیاں بھی ہوں گی، اور سوشل میڈیا کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے۔ مریم نواز جو رضی دادا کے اکاؤنٹ سے پشتون، بلوچ انہیں گالیاں دیتے رہے، جس پر بلاول کو غصہ آیا اچھا چینل بند کرنے کا۔ مریم نواز نے اچھا ضد لگائی ہے وہ چینل بند نہیں ہونے دوں گی۔ بہرحال وہ جتنے لوگوں کو فالو کرتی ہیں ان کی غلاظت آپ جانتے ہیں، چینل بند نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کا معاملہ بھی ہے، اور پھر اوپر سے آپ کو پتہ ہے ان کی غلاظت کا پتہ تو چلے آپ کو کہ کن شیطانوں سے آپ کا اس وقت مقابلہ ہے۔ اور پنجاب حکومت میں عظمیٰ بخاری YouTube میں نیا چینل کھول کے سوچ رہی ہیں مقابلہ کریں، لیکن انہیں پتہ ہے ان کی بات کوئی سنتا نہیں۔ تو آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اور باقی ان چیزوں پہ زیادہ سوچا نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔